मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एक खिलाड़ी आखिरी बॉल पे छक्का मार दे, हम उसको साहिब कमाल समझते हैं ना। हम ये कभी नहीं कहते कि ऑटोमेटिकली छक्का लग गया है जी, भाई इसके लिए तो बहुत एक्सपर्ट बेस्ट बैट्समैन होना चाहिए। तो अल्लाह के कमालात इससे भी कई गुना ज्यादा हैं। उसने शहद की मक्खी में की छोटी सी खोपड़ी में ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए। कुरान क्या कहता है? औहा रब्बुका इलन नहली अन तखिदी मिनल जिबाली बुयूता व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून। अल्लाह कहते हैं इंसान का खुद बखुद बनना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये शहद की छोटी सी मक्खी खुद बखुद नहीं बन सकती। ये तेरे रब ने इसके दिमाग में ना ये पैगाम डाला है कि फलों के रस को चूसना और लंबे लंबे फासले तय करना, रास्ता ना भूलना, और पूरा एक मैनेजमेंट है। एक मलका मक्खी है, मजदूर मक्खियां हैं, नर मक्खियां हैं, मादा मक्खियां हैं। नर मक्खियों की आबादी बढ़ती है, मादा मक्खियां कुछ बैठी हुई हैं उनको मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, ताकि ये शहद के छत्ते का माहौल खराब ना करें। जैसे पार्क के बाहर बैठे हुए होते हैं ना, फैमिली के बगैर ना आइए, छड़ा छाट घुसेगा अंदर जाके छेड़छाड़ करेगा, उसको बाहर भगा देते हैं। ये तो आज इंसान ने सीखा है। शहद की मक्खियों में पहले से ही है कि भाई नर की इतनी तादाद होनी चाहिए, इससे ज्यादा नर पैदा हो गए उन्हें क्या करना है? मारना है। वो माहौल खराब करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। वो शादियां तो उनकी होती नहीं, 4-4 शादियां। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? तो ये पूरा एक सिस्टम है मेरे भाई, ये ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता। तो पहला अपना नजरिया दुरुस्त करो। हम खुद से नहीं है, हमें किसी ने भेजा है। और खुदा की कसम किसी कंपनी ने किसी को बिजनेस क्लास का टिकट दे के न्यूयॉर्क में बड़ा अच्छा होटल बुक करा के इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया। इससे करोड़ा गुना ज्यादा हमारे रब ने हमें प्रोटोकॉल दिया है। हम जब पैदा होते हैं ना, एक बेइंतहा मोहब्बत करने वाली मां हमें मिलती है पैदाइश के वक्त। ये किसकी तरफ से इंतजाम है? हम दरख्तों पे भी उग सकते थे, खरबूजे और तरबूज की तरह। खुदा ने इंसान को ऐसी इज्जत दी है, ऐसी इज्जत। वलक़द कर्रमना बनी आदम। कुरान कहता है मैंने बनी आदम को बहुत प्रोटोकॉल दिया है। एक होता है इकराम, एक है तकरीम। तकरीम इकराम से ऊपर की चीज है। अल्लाह कहते हैं इकराम नहीं किया इंसानी की मैंने तकरीम की है। और कुरान क्या कहता है? खलक़ मिनल माइ बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा। गलीज पानी से पैदा किया मैंने, लेकिन ऐसा प्रोटोकॉल दिया कि जब पैदा हुआ तो 2 खानदान थे, ददियाल और ननियाल। इसको मोहब्बत मिल रही है, 2 खानदानों में मिठाइयां बट रही हैं। सिर्फ फैमिली प्लानिंग वाले परेशान होते हैं कि आबादी बढ़ रही है, गुर्बत। लेकिन खुदा भी खुश होता है, हुक्म देता है अकीका करो, बकरे काटो और मिठाइयां बांटो और खुशी मनाओ। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होते हैं। तो कैसा इज्जत मिलती है ना इंसान को। ददियाल भी खुश और ननियाल भी। ऐसे बच्चे को पता भी नहीं होता मेरी पैदाइश पे इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं। और कुरान कहता है जब बुलूगत की दहलीज पे कदम रखता है, नसबन व सेहरा, एक और खानदान मिलता है जिसको ससुराल कहा जाता है। वहां भी इज्जत होती है इंसान की। आप किसी के घर जाओ, अभी तक आपका रिश्ता नहीं हुआ, 1-2 दफा जाओगे ना, पुलिस बुलवा लेंगे लोग। ये बंदा अननोन बंदा है, एसएचओ साहब हमारे मोहल्ले में गली के नुक्कड़ पे बार बार घूम रहा है। वहीं आपका रिश्ता हो जाए, फोन करके पूछेंगे बेटा आपने आना ही छोड़ दिया। कहते हैं कि नहीं कहते? बेटा आपने हमारे यहां, तो बोलो क्या हो गया? मुझे तो लग रहा है आप लोग को पूछता ही नहीं कोई। पूछते हैं ना, कैसी इज्जत मिलती है। और दमादों के नखरे देखो। गए पहले आप अजनबी थे, गए चाय का पूछ लिया तो आप एहसान मानते हो, यार हमें जानते नहीं फिर भी हमें चाय पिला रहे। जब दामाद बन गए चाय का ना पूछा तो आपके दिमाग आउट हो जाता है, यार मेरी कोई औकात ही नहीं है इस घर के अंदर। मैं जब आता हूं मुझसे कोई पूछता ही नहीं है। फिर वो सारा नजला बेगम पे उतारता है। जैसे बेगैरत दामाद बनने की कोशिश ना किया करो, समझ रहे हो? ससुराल पूछे ठीक है, नहीं मुझे भाड़ में जाए, यार अपना घर बसाओ। ये घटिया नीच हरकतें जो है ना, ये दामादों पे सूट नहीं करती कि मुझे पूछा नहीं है। ये बहुत ही बुरी। एक साहब ने मुझे आके शिकायत की, मैं जब ससुराल जाता हूँ मुझे पूछते हैं। मैंने कहा चाह दबाओ यहाँ से, फजूल आदमी हमें खराब कर रहा है। तेरा ससुराल तुझे पूछता नहीं, तू जा पूछ ले। ठीक है नहीं पूछा तो तेरा क्या लेना देना यार उनसे। इज्जत कर अपने सास ससुर की। तू पूछ लिया कर कि मैं आंटी आपके लिए चाय बना दूं, अपने घर से दूध लेकर आ जाऊं, मैं बना दूं आपके लिए। ऐसा ना उसको गुस्सा हो कि मेरे घर के दूध की बना रहा है। तो अपनी सोच ना थोड़ी सी क्या कर लो। ये जो है ना, ये औरतों पे अच्छी लगती हैं चीज़ें, मर्दों पे अच्छी, हर औरत पे भी अच्छी नहीं लगती। बाज़ औरतें फसादी होती हैं, उनकी बात कर रहा हूँ जो बयान नहीं सुन रही।
تو مجھے نہیں پوچھا, مجھے یہ بچکانہ حرکتیں ہیں یہ. آپ اپنا گھر حساب کتاب رکھو, ساس سسر سے ملو, السلام علیکم, بہت خوشی ہے آپ سے مل کے, آپ میرے والدین کی طرح, کوئی کام ہو تو بتائیے گا, اچھا میں چلتا ہوں, بس اتنا کافی. ویسے بھی سسرال کو زیادہ اس زمانے میں کیمرہ چھاؤں میں آئیں گے تو بیٹھ گے ان شاء اللہ آپ کو ڈیٹیل میں بات کروں گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, خدا نے انسان کو عزت دی. امریکہ بھیج رہا ہے نا آپ کو بزنس کلاس میں, اور آپ پوچھ نہیں رہے کہ مجھے کیوں بھیجا, تو اللہ تو اس سے بھی زیادہ آپ کو پروٹوکول دے رہا ہے. اس نے پیدا کیا, ایک ماں کی محبت دی اس نے, ایسے ہی نہیں پیدا ہو گئے. کیسا روتی ہے آپ کے لیے, 24 گھنٹے کی ٹینشن دیتا ہے بچہ ماں کو, 24 گھنٹے, ایک سیکنڈ کے لیے دائیں بائیں نہیں ہو سکتی. مجھے پتا بھی نہیں تھا, آپ کو پتا بھی نہیں تھا, ہمارے بچپن میں خدا ہمارے لیے کیسا انتظام کر کے گیا ہے, کیسا انتظام کیا تھا اس نے ہمارے لیے, ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا, لیکن ہم پیڑے کھا رہے ہوتے ہیں. ماں کی محبت بھی مل رہی ہے, باپ کا سایہ بھی مل رہا ہے. گیس بجلی کا بل کون بھر رہا ہے, تمہارا باپ بھر رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا ہم جب کہتے ہیں نا کہیں بل زیادہ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بل تیرا باپ بھرے گا, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو ہمارا باپ آلریڈی پہلے سے بھر رہا تھا وہ. ہمیں باپ کی محبت ملی, انگریز تو اس محبت سے محروم ہو گئے ہیں بیچارے. نہ ماں کی ممتا مل رہی ہے, کسی کو مل رہی ہے کسی کو نہیں مل رہی, اور باپ کی بپتا سے تو آدھی آبادی محروم ہو گئی ہے. وہ محروم ہو گئے بابا شارٹ مارکیٹ سے. ڈارون نے نظریہ ہی ایسا پیش کیا نا, خدا کو جب زندگیوں سے نکالا تو خدا کا ریلیشن گیا. خدا کی وجہ سے بہت سے رشتے وجود میں آتے تھے. تو انسان جب بندر کی پیداوار ہے تو بندر کا باپ ہوتا ہے. ابے کیا ہو گیا, بندر کا تھوڑی باپ ہوتا ہے. انگریزوں نے کہا یار باپ ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھی کوئی ایسی بات نہیں. ایکچولی کر کے انہوں نے باپ ہی کو نکال دیا مارکیٹ سے. کسی کے یہاں ہوتے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے, بعض لوگوں کے یہاں ہوتے ہیں, لیکن اتنا بڑا مسئلہ میں اکثر بتاتا ہوں. آپ کے یہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے ہے آپ کی بیٹی کا, آپ پوچھیں گے بیٹا آپ کے ابا کیا کام کرتے ہیں, آپ بولے میرے ابا ہیں نہیں, آپ سمجھو کہ شاید انتقال ہو گیا ہے نا, یا گم ہو گئے ہیں. تو بیٹا کہیں گم ہو گئے ہیں, انتقال ہو گیا, نہیں ہم لوگ کے یہاں ہوتے ہی نہیں ہے. آپ تھپڑ مار کے نکالا دفعہ یہاں سے, تو کتنا بڑا پیدا ہو گیا یار اس سے. ان لوگ کیا ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہوتے ہیں نہیں ہوتے کوئی مسئلہ نہیں. ہونے میں بھی اولڈ ہاؤس ہی میں ہی جانا ہے بیچانے نے بڑھاپے میں. تو یہ خدا کو مارکیٹ سے جب نکالا نا تو مارکیٹ سے ابا گیا, اماں بھی گئی. اماں پالتی ہے, 18 سال کے بعد بیٹی اماں کو ٹاٹا کر کے چلی جاتی ہے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ. اور 18 سال سے پہلے بھی اماں بیٹی لگ رہی ہوتی ہے, اور بیٹی کیا لگ رہی ہوتی ہے, اماں. نہ ڈانٹ سکتی ہے نہ مار سکتی ہے اس کو. ڈانٹو تو پولیس کا کیس بنتا ہے, ہاتھ تھپڑ لگا. ہم تو پٹے ہیں اماں سے, چمٹوں سے پٹے ہیں ہم تو بھائی, احتجاج بھی نہیں کر سکتے تھے. ابا کو بتاتے اماں نے مارا ہے تو 2 تھپڑ ابا سے بھی لگ جاتے ہیں ہم. کیا خیال ہے بھائی؟ اور ہم سمجھتے ہیں اماں کا حق ہے یار, جس اماں نے اتنا کھلایا پلایا, 2 چانٹے تو بنتے ہیں نا روز. 2 چانٹے اگر گریوی میں بھی اماں لگا دے, اب لگانا نہ شروع کر دے کہیں بلا وجہ اپنے بچوں کو. اخلاق, اصل چیز تو اخلاق ہی ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ بچے کو یہی چاہیے کہ اماں نے مار دیا ابا نے مار دیا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب یہ چیزیں تو آپ کو اللہ سکھائے گا نا کہ ماں باپ کا احترام کرو. مارنا کوٹنا نہ شروع کر دیں, یہ غلط ہے. بچوں کے مار سے بگڑنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے, سدھرنے کا کم ہوتا ہے. اصل یہی ہے کہ محبت سے سمجھائیں. کبھی کبھار چلو نہیں باز آ رہا تو پھر ٹیڑھی انگلی سے بھی گھی نکالنا پڑتا ہے, لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. میرے بھائی, خدا نے ہمیں بڑا پروٹوکول دیا. ہم پیدا ہوئے تو ہمیں ددیال ننیال دیا, پھر جوانی کی دہلیز پہ پہنچے تو اللہ نے ہمیں 1 سسرال نہیں 4 سسرال کی اجازت دے دی اللہ نے. وہ تو اب سوسائٹی ایک بھی نہیں رکھنے دے رہی, اور رکھتے اس عمر میں وہ سسرال کے جب آپ نہ رکھتے تو 2-4 دن رہ گئے تھے زندگی میں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ. میں تو نکاح پڑھاتا ہوں, دولہے ایسے آ رہے ہیں یار, ایسی عمروں کے آ رہے ہیں دولہے. میں ان سے کہتا ہوں اس تکلف کی اب ضرورت کیا ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ 2-4 دن رہ گئے, تھوڑے بیوہ کرو گے بلا وجہ کسی کو. تمہیں شادی کی عمر جوانی ہے, 15 سال میں انسان بالغ ہوتا ہے, جذبات آسمانوں پر ہوتے ہیں اس کے. اس وقت کوئی جاب شاپ, آج کل تو آن لائن بزنس ہے, کوئی بزنس کر کے ٹائم پہ شادی کر لیا کرو, کیونکہ اس کے بغیر رشتہ ملتا نہیں ہے. تو آن لائن بزنس آج کل ہے, بچوں کو بزنس سکھاؤ, آن لائن بزنس سکھاؤ, باہر سے ڈالر بھی آئے گا, ملک کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے. یہ جو کچھ پیسہ کمانے کے آج کل طریقے چل رہے ہیں نا, اس سے ملک ترقی نہیں کرے گا. ملک ترقی کا ایک ہی آپشن آپ کے پاس رہ گیا, آن لائن کاروبار کرو, باہر سے کیا لے کر آؤ, ڈالر لے کر آؤ. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ بہت سارے بزنس ہیں جنہوں نے
دماغ استعمال کیا, آج وہ بہت پیسہ کمایا انہوں نے. اور پھر بھی اگر نہیں آ رہا تو صبر کرو, کیونکہ آپ محنت کرو گے. رزق کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. کیونکہ میں نے آپ ہی پہلے بتایا رزق ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے وہ میں ابھی آ رہا ہوں. آپ بھی کہیں گے آپ بتاؤ نا کیا ہے مسئلہ. وہ مسئلہ بغیر تمہید کے کھوپڑی شریف میں آئے گا نہیں. پوری تمہید بتانی پڑے گی کہ ہم آئے نہیں ہیں, ہمیں بھیجا گیا ہے. تو پوچھنا پڑے گا جس نے بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے ہمیں. تو 400 سال کی بات ویسی بیچ میں آ گئی تھی, وہ میں پھر آخر میں آؤں گا انشاءاللہ اس کی طرف, ٹھیک ہے. تو کیسی عزت دی اللہ نے انسان کو, رزق کتنا دیا. رزق قرآن کہتا ہے کہ جانوروں کا رزق دیکھو, کچھ گوشت خور جانور ہیں جو صرف کیا کھاتے ہیں؟ گوشت. کچھ سبزی خور ہیں جو صرف کیا کھاتے ہیں؟ سبزی. انسان گوشت بھی کھاتا ہے, سبزی بھی کھاتا ہے, پیتا ہے. جو سبزی خور جانور ہیں نا, جوس وہ بھی نہیں پیتے. پھر گوشت میں کتنی ورائٹیز ہیں, کباب بنا کے کھا رہا ہے, اور پٹ کا گوشت الگ, ران کا گوشت الگ, چانپے الگ, نہاری الگ, اور پتہ نہیں کنہ الگ, اور کیا کیا قسمیں گوشت کی, اور کتنے کتنے طریقوں سے ایسے زبان کے چٹخارے انسان کو اللہ نے دیے جو کسی اور مخلوق کے حصے میں نہیں آئے. ہو سمندروں کو مسخر کر دیا اس کے لیے, ہواؤں کو مسخر کر دیا اس کے لیے, خشکیوں کو مسخر کر دیا. اتنا پروٹوکول امریکہ کی اس کمپنی نے نہیں دیا تھا اس شخص کو جس کو بزنس کے امریکہ کی کمپنی نہیں, جو پاکستان کی کمپنی, اس نے نہیں دیا جتنا پروٹوکول مجھے اور آپ کو کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا. الم نجعل لہ عینین, اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تمہاری 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ ایک آنکھ کی قیمت کروڑوں روپے سے زیادہ ہے. کوئی آپ سے کہے نا یہ ساری پراپرٹی مجھے دے دے, کوئی نابینا ہو جائے, اسے کوئی کہے ساری پراپرٹی مجھے دے دے آنکھیں لوٹا دوں گا, تیار ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے؟ اکثر ایک واقعہ میں سناتا ہوں ایسے موقع پہ کہ ایک بزرگ کو کسی بادشاہ نے کہا میں اتنی جائیداد آپ کو دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یار میرے بادشاہ سلامت, میری نظر میں آپ کی اس پوری مملکت کی قیمت پیشاب کے ایک پیالے کے برابر نہیں ہے. بادشاہ حیران ہو گیا, یار یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گئی؟ بادشاہ نے بلوا لیا, بھائی یہ کیا ہو؟ ان بزرگ نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ بتاؤ, آپ کی آدھی مملکت, اگر آپ کو کوئی بیماری ہو جائے کہ آپ پانی پیتے ہو الٹی ہو کے نکل آتا ہے, پانی معدے میں ٹھہر نہیں رہا, اور آپ علاج کرا کے تھک جاؤ, پھر بھی معدے میں پانی نہیں ٹھہرتا, کوئی حکیم کہے کہ میں ایک شرط پہ علاج کروں گا, آدھی مملکت مجھے دے دو, اور آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہو, تو آپ کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا دے دوں گا بھائی, جب پانی نہیں اتر رہا حلق میں تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا, ایسی جائیداد کا, تو مجبوراً دینا پڑے گا, دے دوں گا. بادشاہ نے کہا, بزرگ نے کہا بھی یہ پانی آپ کے پیٹ میں چلا گیا, پیشاب بن کے نکل نہیں رہا, اٹک گیا اندر ہی, آپ علاج کرا کے تھک گئے. اس حکیم نے کہا آدھی مملکت دے گا نا جو بقیہ رہ گئی ہے, تو ایسی دوا کھلاؤں گا یہ پیشاب بن کے نکل جائے گا, تو آپ دے دو گے؟ بادشاہ نے کہا اگر مجبوری ہوگی, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا تو مجبوراً, کیونکہ پانی پیٹ میں رہے اور پیشاب بن کے نہ نکلے تو کتنی بڑی اذیت ہے. تو بزرگ نے کہا کہ ایک پیالہ پانی اور ایک پیشاب کی قیمت تیری کیا ہے؟ پوری مملکت. اور میرا رب مجھے روزانہ درجنوں گلاس پانی فری میں پلاتا بھی ہے اور فری میں پیشاب بنا کے نکالتا بھی ہے. یہ جو آج کل ہم کو بڑے مزے لگے ہوئے ہیں نا اور چسکے لگے ہوئے ہیں, یہ اس لیے کہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, ہمارے کان سن رہے ہیں, اس لیے انٹرنیٹ پر فحش فلمیں بھی دیکھنے کا مزہ آ رہا ہے. نوجوان کو جب بولو حرام ہے چھوڑ دو, کہہ رہے ہیں بھائی یہ لائف کی انٹرٹینمنٹ ختم کرانا چاہتے ہو. قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم, اللہ کہتا ہے بتاؤ اگر میں تمہاری ان کانوں کی سماعت چھین لوں اور تمہاری آنکھوں سے بینائی چھین لوں, من الہ غیر اللہ, یہ نعمتیں دی بھی اللہ نے, اللہ چھین لے تو اللہ کے سوا کوئی لوٹا بھی نہیں سکتا. لیکن اللہ کی رحمت ہے, آپ فحش فلمیں دیکھ رہے ہو, آپ زنا کر رہے ہو, آپ شراب پی رہے ہو, نہ وہ آنکھوں کی بینائی چھینتا ہے نہ وہ سننے سے سماعت چھینتا ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے میں نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے نا تمہیں, یہ ایگزامینیشن ہال ہے, رزلٹ کبھی بھی ایگزامینیشن ہال میں اناؤنس نہیں ہوتا, رزلٹ کا الگ دن ہے, وہ آخرت ہے, وہ میدان حشر ہے. یہاں تو میں صرف جج کروں گا, دیکھوں گا کون مقصد کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے اور کون مقصد کو پسے پش ڈال کر فحش فلمیں دیکھتا ہے پوری رات,
لڑکیوں سے دوستیاں لگاتا ہے, حلال و حرام کا فکر کیے بغیر کھاتا ہے, یہ ابھی تو صرف آبزرو کروں گا, ہو سکتا ہے نافرمان ترقی کر کے چاند تک پہنچ جائے اور فرما بردار بیچارہ گھٹتا رہے, لیکن قرآن کہتا ہے جب قیامت قائم ہوگی خافضۃ الرافعہ, یہ قیامت بہت سے ذلیل لوگوں کو عزت دار بنا دے گی اور بہت سے عزت دار لوگوں کو ذلیل اور پس کر دے گی. ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا کوئی شخص اگر تفریح کر رہا ہے, ٹھنڈے پانی پی رہا ہے, بوتلیں پی رہا ہے, چائے پی رہا ہے, اس کی تفریح کو دیکھ کر کبھی متاثر مت ہو. رزلٹ جس دن اناؤنس ہوتا ہے اس رزلٹ کے وقت پتا چلتا ہے کہ یہ حقیقی عزت ہے یا یہ حقیقی ذلت ہے. تو ابھی رزلٹ تھوڑی اناؤنس ہوا ہے بھائی, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں بھائی. آنکھ بھی کس نے دی ہے؟ وَلِسَانًا, اللہ کہتے ہیں زبان میں نے دی ہے. یہ زبان آٹومیٹیکلی نہیں بن سکتی انسان کے جبڑوں کے بیچ میں. ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, ذرا سا قطرہ ڈالو, کڑوا, میٹھا, کھٹا, درجنوں قسم کے ذائقے کا فرق کر کے فوراً دماغ کو میسج بھیج دیتی ہے. لیکن آپ کھول کے دیکھو تو کوئی مشینری نہیں ہے, کوئی تاریں واریں, کوئی بہت ٹیکنیکل قسم, کوئی چپ لگی ہوئی اندر, کچھ بھی نہیں ہے. آنکھ کھولو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ڈیجیٹل کیمرہ جو ہے نا, یہ انسانی آنکھ کی نقل ہے. انسانی آنکھ کو دیکھ کے سائنسدانوں نے بنایا یہ. لیکن اللہ نے ماں کے پیٹ میں روٹی سے بنا دیا یہ, صحیح ہے نا. ماں روٹی کھاتی ہے, دودھ پیتی ہے اور چیزیں کھاتی ہے. ان تمام چیزوں سے اللہ یہ ڈیجیٹل کیمرے, بہت ہائی ریزولیشن کے کیمرے ماں کے پیٹ میں بنا رہے ہوتے ہیں, اور 2 کیمرے بنا کے بڑے زبردست طریقے سے ایڈجسٹ کر کے اس کو کھوپڑی میں فٹ کر دیتے ہیں. ایسی ایڈجسٹمنٹ کے قیامت تک, وہ موت تک وہ ایڈجسٹمنٹ دائیں بائیں نہیں ہوتی, اسی سے بندہ ٹریس ہو جاتا ہے. تو بھائی یہ اس کے کمالات ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں بڑا پروٹوکول دیا ہے, تو اب پوچھنا پڑے گا مجھ سے کہ کیوں بھیجا میں نے تمہیں.